अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सबीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और महफूज होंगे। काफ़ी तेज़ तूफ़ान था आज लाहौर में ख़ास तौर पर, और भी शहरों से ऐसी इत्तलात मौसूल हुई हैं। तो उम्मीद है कि आप लोग जहाँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। अल्लाह ने आपको हिफ्ज़ अमान में रखा हो और किसी का कोई नुकसान ना हुआ हो, जानी या माली किसी भी तरह का। अच्छा जी, सूरत हाल ये है कि तूफ़ान तो पाकिस्तान में भी आया हुआ है, और ये तूफ़ान जो है सियासी भी है और हर लिहाज से आइनी तूफ़ान भी है। एक तूफ़ान की जद में ही है पाकिस्तान मुसलसल, और इसमें हम देख रहे हैं कि फ़िलहाल कोई ठहराव नहीं आ रहा होता और हर रोज़ कोई नया दिन होता है। अब ईद गुजर चुकी है और ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तेज़ी से बदलती पेशन गोइयाँ हो रही हैं कि नज़र आएंगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा? क्योंकि बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें पसे पर्दा चल रही हैं और कुछ चीज़ें जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं पर्दे के। तो एग्जैक्टली कुछ भी कहना, जितने भी लोग बड़े तीसमार खाम बने हुए हैं और बहुत आके आजकल आपको डराते भी हैं कि अब ये होने वाला है और ये होने वाला है और न जाने क्या होने वाला है। तो बात ये कि अल्लाह ताला का प्लान कुछ और है या यही प्लान है, ये अल्लाह ताला को पता है सिर्फ। तो इसलिए बस देखिए और सुनते जाएं और दुआ गो रहें कि अल्लाह ताला सूरत हाल बेहतर करे। 3-4 अहम खबरें हैं जी। एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में कल इमरान खान साहब को पेश होना है अदालती मामलात से जुड़ी। एक अहम खबर ये भी है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस साहब हैं आमिर फारूक साहब, उनके अगेंस्ट भी इमरान खान साहब ने एक दरख्वास्त दायर की है। वो क्या है वो मैं आपको बताऊंगी और थोड़ा जिक्र करेंगे। झंडा लगाओ मुहिम जो है वो बड़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि मुतहर्रिक मूवमेंट की शक्ल इख्तियार कर चुकी है और इसने खासा परेशान भी किया है। और इसके 2-3 बड़े इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट हैं। वो क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और इमरान खान साहब ने एक बड़ा ऐलान भी किया है, फिर से रोड्स पे आने के लिए बोला है पब्लिक को। क्या ये मामला है, क्या वाकई लोग निकल पाएंगे या नहीं, ये भी इम्पॉर्टेंट होगा, इस पर भी बात होगी। और बात करेंगे कुछ जनाब हुकूमती मामलात के हवाले से भी। वज़ीर ख़ारजा ने जापान का दौरा किया, वहाँ पर कौन उनके हमराह था ये भी जानना आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। तो काफ़ी कुछ है जी आज के वीलॉग में, लेकिन पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी किया करें। कुछ लोगों ने मुझे ये कहा कि हमें पता नहीं चला आपका वीडियो लॉग कब आया है, ऑन एयर हुआ है। तो आप प्लीज़ बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो आप लोगों को एक इशारा मिल जाए कि नई वीडियो आ चुकी है। तो पहले अदालती मामला से जुड़ी खबरें जो हैं वो शेयर कर लेते हैं जी आपसे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इमरान खान साहब ने सुबह पेश होना है, यानी मंडे को नहीं बल्कि ट्यूसडे को। और इसमें उन्होंने क्वेटा में जो उनके खिलाफ एक कत्ल केस रजिस्टर हुआ था जिसमें एक वकील साहब कत्ल हो गए थे और उसका मुकदमा भी इमरान खान साहब पर डाल दिया गया था। तो उस सिलसिले में हिफाजती ज़मानत के लिए इमरान खान साहब ने रुजू किया सुप्रीम कोर्ट से। उनकी ये जो दरख्वास्त थी पहले ही एडमिट हो गई थी और अब उसके ऊपर समाअत होने जा रही है। तो सुबह जी यानी कि मंगल के रोज़ उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश होना है और देखते हैं क्या होता है। लेकिन दो एक अहम मामलात हैं। एक तो ये कि कुछ खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें इस दफ़ा बहुत ज़्यादा रिलीफ ना मिल सके और ज़मानत ना मिले। इसकी वजह एक तो ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर खासा प्रेशर है और कहीं ये ना हो कि वो अपने किसी भी तरह की बायसनेस को छुपाने या ना छुपाने के लिए, यानी अपने ऊपर से ये लेबल उतारने के लिए कि जी मैं कोई चेयरमैन पीटीआई को अनड्यू फेवर देता हूँ, तो कहीं ये ना हो कि वो वहाँ पर थोड़ी सख्ती का मुजाहिरा करें। क्योंकि इससे पहले 1-2 मरतबा जब भी उनकी जानिब से कुछ ऐसा शो हुआ है कि जिससे रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को, तो वो खासी तनकीद की जद में आए हैं। तो अब वो ये बैलेंस करने के चक्कर में ना लग जाएं। ये खदशा ये बात को जन्म दे रहा है कि हो सकता है कि कल उनको ज़मानत ना मिले। और इसके साथ साथ वो ख़ुद भी इस बात का इजहार कर रहे हैं खदशे के पेश नज़र कि उनकी ज़मानत खारिज करके उन्हें गिरफ़्तार करने का ईद के बाद का जो प्लान हम काफ़ी देर से सुन रहे हैं, हो सकता है कि उसको अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाए। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा इस लिहाज से उनका पेश होना और उस हेयरिंग पे नज़र रहेगी कि क्या उनकी जो ज़मानत है उसको खारिज कर दिया जाता है या उनको कोई रिलीफ फिर से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मिलता है। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो एक अहम मामला है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का है, जहाँ पर तोशा खाना ट्रायल केस से मुतालिक जो खबरें हैं, जो केसेस थी वो सुन रहे हैं खुद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बारे में आपको याद दिला दूं कि ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं कि जिन्होंने इमरान खान साहब की गिरफ्तारी, जो कि गैर कानूनी थी गिरफ्तारी, और मैं ये इसलिए गैर कानूनी कह रही हूँ क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसको गैर कानूनी करार दिया था और इमरान खान साहब को रिहा किया था। तो ये वही चीफ जस्टिस साहब हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की गैर कानूनी गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया था।
اور جو 9 مئی کا واقعہ تھا یہ رونما ہی نہ ہوتا اگر یہ چیف جسٹس صاحب صحیح حق اور سچ کے اوپر فیصلہ اس دن کر دیتے. جس طریقے سے عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی پریمیسز سے گرفتار کیا گیا, اس کی حدود کے اندر سے گرفتار کیا گیا جب وہ بائیو میٹرک کروانے کے لیے وہاں پہنچے تھے, اور جس طرح سے شیشے توڑے گئے, جس طرح سے رینجرز اہلکاروں نے وہاں پر موجود وکلاء ٹیم کے ساتھ بدتمیزی کی, انہیں تشدد کا نشانہ بنایا, مار پیٹ کی, کیمرے توڑے سی سی ٹی وی کے, یہ سب کر کے دھکم پیل کرتے اور عمران خان صاحب کے اوپر بھی تشدد کرتے ہوئے, بدتمیزی اور تضحیک آمیز طریقے سے انہیں گرفتار کرتے ہوئے جس طریقے سے وہ لے کر گئے, اس سے اگر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اسی دن کہہ دیتے کہ یہ ایک غیر قانونی طریقہ تھا, یہ غیر قانونی گرفتاری تھی, تو یہ نوبت نہ آتی, نہ وہ گرفتار ہوتے, نہ لوگ سڑکوں پر نکلتے, نہ 9 مئی کا واقعہ ہوتا. تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک غلط فیصلے نے پورے ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا دی, پورے ملک کی جس کو کہتے ہیں نا بنیادیں ہلا کے رکھ دی. اور ہم نے وہ دیکھا کہ لوگ جو ہیں وہ جی ایچ کیو پر گئے, لوگ ریڈیو پاکستان کو توڑا, کور کمانڈر ہاؤس لاہور پہ حملہ آور ہوئے, بہت سارا کچھ ہوا. اب وہ کتنے اس میں پروٹیسٹرز تھے یا کوئی سازشی لوگ تھے یا کیا کچھ ہوا کیا کچھ نہیں ہوا, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر وہ موقع ہی نہ یہ دیتے اور عمران خان صاحب کی قانونی گرفتاری نہ اس دن ڈکلیئر کر کے اگر یہ حرکت نہ کرتے تو یہ سب کچھ نہ ہوتا. لیکن انہوں نے ایسا کیا اور ایک جواز فراہم کر دیا کہ انہیں گرفتاری کو صحیح قرار دے کر اشتعال پھیلا, اور اس کے بعد پھر وہ کچھ ہوا جو آپ نے دیکھا. تو اسی وجہ سے عمران خان صاحب کو ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے, اور یہ بڑا صحیح ہے کہ اگر وہ ان کے اوپر عدم اعتماد کرتے ہیں کہ ایک بندہ آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ کس طریقے سے گرفتار کیا گیا, جو کہ الاؤڈ ہی نہیں تھا کسی طرح بھی, تو پھر کیوں ان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا. تو عمران خان صاحب کا پھر ان کے اوپر شکایت کرنا بڑا جائز نظر آتا ہے, کیونکہ بعد میں سپریم کورٹ سے انہیں ریلیف بھی ملا اس موقع کے اوپر. تو بہرحال جی عمران خان صاحب نے توشہ خانہ بھی ٹرائل جو کہ انہیں چیف جسٹس صاحب کی عدالت میں لگا پڑا ہے, تو عمران خان صاحب نے ایک درخواست دائر کی ہے اور اس پہ ان سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی برائے مہربانی آپ میرے کیسز نہ سنیں, کیونکہ آپ کی عدالت سے مجھے انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے, اور آپ اپنا جو یہ معاملہ ہے اس کو الگ کر لیں اور مجھے میرا کیس کسی اور عدالت کو شفٹ کر دیں, کسی اور بینچ کو شفٹ کر دیں. تو یہ انہوں نے استدعا کی ہے. دیکھتے ہیں جی اب اس کے اوپر کیا فیصلہ آتا ہے. تو یہ 2-3 اہم معاملات ہیں جس کے اوپر عدالت سے اہم خبریں آنے کی توقع ہے, دیکھتے ہیں. دوسرا, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جو جھنڈا لگاؤ مہم ہے وہ بڑی زبردست جاری ہوئی. اس سے پہلے بھی میں نے اس کے اوپر بات کی ہے, لیکن اس وقت ذرا ٹویٹر پہ ہم زیادہ اس کا زور و شور دیکھ رہے تھے, لیکن اب یہ ہوا ہے کہ جو کے پی کے نے رسپانس اس کے اوپر دیا ہے وہ بہت ہی ان یوزول اور انبلیویبل ہے. اور اب یہ تحریک کے پی کے سے بھی نکل کر سٹارٹ وہاں سے ہوئی, لوگوں نے وہاں پر گھروں پر جھنڈے لگانے شروع کیے اور دکانوں پر جھنڈوں یہ گھروں پر جہاں جہاں انہیں موقع مل رہا تھا دفاتر پر وہ لگا رہے تھے جھنڈے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ریلیز بھی نکالی, چھوٹی چھوٹی ریلیز ہم نے دیکھا نکلنا شروع ہوئیں اور لوگ نعرے بھی لگا رہے تھے. اور یہ سب کرتے ہوئے وہ لوگ جو ہے عمران خان صاحب سے اظہار یکجہتی کر رہے تھے, پی ٹی آئی سے محبت کا اظہار کر رہے تھے. اب یہ جو تحریک پی ٹی آئی کے لیے شروع ہوئی تھی کے پی کے سے, اس نے ایک لوگوں میں نیا جذبہ ڈالا, اور اس کے بعد اب یہ تحریک آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف شہروں میں ہی یہ معاملہ شروع ہو چکا ہے. پنجاب میں اگرچہ تھوڑا خوف کا ماحول ہے, یہاں تو پولیس اسٹیٹ بنی ہوئی ہے جو پنجاب ہے اس وقت, تو یہاں پر تو آپ پی ٹی آئی کا نام ہی نہیں لے سکتے. اگر آپ جھنڈا لگائیں گے تو نہ جانے آپ کی گاڑی نہ توڑ دیں کوئی دیکھ کے کہ یہ آپ نے پی ٹی آئی کا جھنڈا گاڑی پہ کیوں لگایا ہوا ہے. تو اس وقت تو یہاں پر تو یہ حالت ہے جو یہاں پر پولیس اسٹیٹ بنائی گئی ہے. تو بہرحال اب صورتحال یہ ہے کہ لوگ آہستہ آہستہ آواز اٹھا رہے ہیں. تو وہ جو 9 مئی کے بعد ایک ٹیرر کی فضا بنائی گئی تھی اور ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ بنایا گیا تھا, ایک بہت ہی آرٹیفیشل قسم کا ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ جو زیادہ دیر سسٹین کر ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ ان نیچرل ہے, تو وہ اب آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا ہے. وہ جو انہوں نے سارا خوف کا ماحول بنایا تھا اس میں آہستہ آہستہ اب ہم بہتری دیکھ رہے ہیں. لوگ آواز اٹھانا شروع ہوئے ہیں, پھر سے بات چیت شروع ہوئی ہے, لوگ کچھ اپنی وابستگی کا اظہار کر رہے ہیں. تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ دوبارہ سے جو ایک آپ کہہ لیں کہ ریوائول ہے اس تحریک کا, وہ ہمیں تھوڑا تھوڑا نظر آنا شروع ہو چکا ہے. خود عمران خان صاحب نے بھی زمان پارک میں آج پی ٹی آئی کا جھنڈا لگایا
اور کافی ان کی وہ فوٹیج جو ہے وہ وائرل بھی ہوئی. تو اب یہ چیزیں شو کر رہی ہیں کہ دوبارہ سے جو تحریک ہے وہ زور پکڑنے شروع ہو چکی ہے اور پارٹی پھر سے آپ کو کسی بہتر پوزیشن میں آنے والے دنوں میں نظر آ سکتی ہے. تو یہ بڑا سگنیفیکنٹ اسی لیے ہے کیونکہ اگر یہ نہ ہوتا تو بالکل ایسا لگتا, کیونکہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر تو بالکل ڈیمولش ہو گیا ہوا ہے نا سارا معاملہ, اور ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بالکل پی ٹی آئی کہیں کھو گئی ہے, نظر نہیں آ رہی. تو اب دوبارہ جب سوشل میڈیا پہ بھی اس کو اس طرح سے ریسٹرکٹ کر دیا گیا تھا تو اس کے بعد کافی ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کہیں ایسا تو نہیں کہ سب لوگ خوفزدہ ہو کر خاموش ہو گئے اور اب شاید دوبارہ بولے یا نہ بولے. تو یہ ایک نئی آپ سمجھ لیں روح پھونکی گئی ہے اس تحریک سے. تو یہ جس کا بھی آئیڈیا تھا اٹ واز اے گڈ آئیڈیا, اور اس نے کافی لوگوں کو پھر سے موبلائز کیا ہے, لوگوں میں امید پیدا ہوئی ہے, پھر سے جذبہ آیا ہے. تو یہ ہے معاملہ. اس کے اوپر اب عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں بھی بات کی ہے کہ اتنی بڑی سیاسی جماعت کو اس طرح سے تھوڑی آپ خوف سے جو ہے وہ ختم کر سکتے ہیں. لوگوں کا ایک نظریہ ہے, لوگ اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ایک لیڈر ہے اس کے ساتھ لوگ پیار کرتے ہیں, تو آپ اس طرح زیادہ دیر ان کو کنٹرول کر کے روک نہیں سکتے. اس کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک اور بات کی امپورٹنٹ خطاب میں, سویڈش جو حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج کی, اور انہوں نے پرامن احتجاج کی اپیل کرتے ہوئے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ جمعے کے روز باہر نکلیں اور لوگوں کو یہ موبلائز بھی کریں, آس پاس کے لوگوں کو, کہ وہ بھی باہر نکلیں اور احتجاج ریکارڈ کروائیں. تو یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت تو بالکل سو رہی ہے, اس کو تو کوئی اس کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی کہ وہ ان معاملات پر کوئی ایک آواز ہی اٹھا لے. تو کم از کم عمران خان صاحب پہلے اپنی حکومت میں بھی اور بعد میں بھی ان معاملات پر اسلاموفوبیا کے خلاف انہوں نے ایک اسٹرانگ وائس بہرحال بلند کی. تو اب یہ انہوں نے اچھا ایک جیسچر دیا ہے, اور مجھے امید ہے کہ کم از کم اتنی بے شرمی کا مظاہرہ نہیں کیا جائے گا کہ اس ایک کاز کے لیے کہ جہاں پر قرآن پاک کی بے حرمتی کی بات ہو رہی ہے وہاں پر پروٹیسٹ کی بات ہو رہی ہے, تو کم از کم اب لوگوں کو باہر نکلنے دیا جائے گا. یہاں پر کوئی قدغن نہیں لگائی جائے گی کہ جی کیونکہ آپ پی ٹی آئی کے چیئرمین کے کہنے پر باہر نکل رہے ہیں لہٰذا آپ کو نکلنے نہیں دیا جائے گا. تو کاز کو دیکھیں, کس نے کاز کے لیے انہیں آواز دیا, اس کو نہ دیکھیں, بے شک آپ اس سے کتنی نفرت کرتے ہوں, لیکن کم از کم لوگوں کو باہر نکل کر پروٹیسٹ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ تمام تر سیاسی وابستگیوں سے, تمام تر چیزوں سے بالا ہو کر ہمیں سوچنا پڑتا ہے اور ہونا چاہیے مقدم اس سے. تو یہ ایک اچھی ہے جی ایفرٹ, وی ہوپ کہ اس کے اوپر لوگ باہر نکلیں گے. اکثر لوگ اس پہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ جی پرامن پروٹیسٹ کرنے سے کیا ہو جائے گا, باہر نکلنے سے کیا ہو جائے گا. دیکھیے جو مہذب معاشرے ہیں نا وہاں پر یہ بہت معنی رکھتا ہے کہ لوگ باہر نکل رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد میں نکل رہے ہیں, تو لوگ اس چیز کا ایک وزن محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کا ایک اظہار جو ہے وہ ہوا ہے نفرت کا, پیار کا, جس بھی مقصد کے لیے لوگ باہر نکلتے ہیں. تو اس لیے مہذب معاشروں میں تو جناب یہی طریقہ ہے اور یہی اس طریقے کو ہی فالو کرنا چاہیے, بجائے اس کے کہ ہم یہ کہیں کہ آپ توڑ پھوڑ کریں یا کوئی اور سخت قسم کے ایسے اقدامات کریں جس سے کوئی مزید ہو. تو وی ہوپ کہ اگر بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہیں تو لوگ آٹومیٹکلی جو مہذب دنیا ہے وہ ایڈریس کرتی ہے اس ایشو کو. تو یہ ہے. اور لاسٹلی تھوڑی میں بات کروں گی جناب جن کو یہ سب کرنا چاہیے, جن کی ذمہ داری ہے, جیسے بلاول بھٹو زرداری صاحب وزیر خارجہ ہیں اور دنیا کی ہر بات کے اوپر تو انہیں سمجھ بھی نہیں, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے کہ وہ کوئی گفتگو کریں. بہت ہی محدود سی وہ ان کی ایک ویژن ہے جس پہ وہ بات چیت کرتے ہیں, لیکن دورے البتہ وہ خوب کرتے ہیں. اب وہ جاپان گئے اور وہاں جا کر وہ جناب مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں, وہاں سے وہ کیا لے کے آ رہے ہیں. اتنے جنہوں نے 50-60 دورے کر لیے ہیں پوری دنیا کے, اس سے کیا ملا ہے پاکستان کو مجھے سمجھ میں نہیں آیا ابھی تک. اگر کسی کو آپ میں سے پتہ چلا ہو تو پلیز کمنٹ میں مینشن کر دیجیے گا کہ جی یہ فائدہ ہوا ہے ان کے دوروں کا. فی الحال تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا کہ سفارتی محاذ پہ پاکستان نے کوئی بڑا کارنامہ کر لیا ہے. لیکن جو میرا اعتراض ہے بنیادی طور پر وہ یہ کہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی بلاول بھٹو کے ہمراہ ہیں اس دورے میں, اور وہ بھی آفیشیل میٹنگز میں موجود ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ آپ جس سیر و تفریح کے لیے بھائی کے ساتھ ویسے ہی چلے گئے, یہاں پر صورتحال یہ کہ آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے اور اس میں آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ بھی پہنچی نہیں ہے. اب مجھے کوئی یہ بتائے کہ آفیشیلی ان کی کیا حیثیت ہے, ان کے پاس کون سا عہدہ ہے, وہ کس حیثیت سے باہر کے لوگوں کے ساتھ مل رہی ہیں یا ان سے بریفنگز لے رہی ہیں یا ان ملاقاتوں کا حصہ ہیں. تو یہ انہوں نے بیسکلی اس پاکستان کو سلطنت سمجھا ہوا ہے اپنی, چاہے یہ شریف فیملی ہے یا چاہے زرداری فیملی ہے, اور یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ یہ چاندی کا چمچہ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوئے ہیں اور ماں کے پیٹ سے ہی یہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, تو لہٰذا ان کو تو کوئی پوچھنے والا ہے نہیں. تو لہٰذا یہ کسی بھی میٹنگ میں جا کر بیٹھ جائیں, چاہے سلیمان شہباز جا کر شہباز شریف کے ساتھ جدہ میں کسی میٹنگ میں بیٹھے ہوں آفیشیل,
جو یہاں سے اس وقت مفرور اور مطلوب تھے اس وقت کے دور میں جب میں جس کی میں بات کروں، اور چاہے وہ آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ جو کہ ایک الیکٹڈ ایم این اے تک نہیں ہے لیکن وہ بھی محترمہ موجود ہیں وہاں پر. تو یہ بیسکلی ان کی اسٹیٹ آف مائنڈ کو شو کرتی ہے چیز، یہ مینٹالٹی شو کرتی ہے کہ یہ پاکستان کو اپنی کوئی جاگیر سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پیدا ہی رول کرنے کے لیے ہوئے ہیں، حکمرانی کے لیے پیدا کرنے ہوئے ہیں ہم، اور ہم جو ہیں جہاں مرضی بیٹھیں جیسے مرضی جائیں اور یہ تو بس ہمارا ہی کام ہے لہٰذا ہم اپنا کام کر رہے ہیں. تو کوئی یعنی ان کے نزدیک کوئی قانون، کوئی ضابطہ، کوئی کسی چیز کی کوئی حیثیت تو ہے نہیں. تو جب ان کو دل کرے گا کہ چلو جی میں بھی جا کے پاکستان کے کوئی اہم فیصلے کر لوں تو وہ بھی جا کے وہاں بیٹھ جائیں گی میٹنگ میں، چاہے ان کی کوئی قانونی حیثیت ہو یا نہ ہو. مجھے ان کے پالیٹکس کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھی بات ہے، خواتین کو پالیٹکس میں آنا چاہیے، لیکن اگر وہ ایک ایم این اے ہوتی یا کوئی آفیشیل حکومتی عہدیدار ہوتی تو وہ ضرور شامل ہوتی ساتھ، لیکن بغیر کسی آفیشیل عہدے کے، بغیر کسی نمائندگی کے آپ کس طرح جا رہے ہیں، سرکاری خرچوں پر جاتے بھی ہیں اور جا کے شامل بھی ہوتے ہیں. تو یہ ایک عجیب سی بات ہے، لیکن بیسکلی جو اس میں بات ہے وہ یہی مینٹالٹی کی بات ہے. بہرحال جی ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.